तब साउल को गुस्सा यूनतन पर भड़का और उसने उससे कहा, एक कजर फतार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहनगी की शर्मिंदगी के लिए यसी के बेटे को चुन लिया है? क्योंकि जब तक यसी का ये बेटा रबी ज़मीन पर जिंदा है, ना तो तुझको क़याम होगा और ना तेरी सल्तनत को। इसलिए अभी लोग भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना ज़रूर है। तब योनतन ने अपने बाप साउल को जवाब दिया, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे योनतन जान गया कि उसके बाप ने दाऊद को कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो योनतन बड़े गुस्से में दस्तरख्वान पर से उठ गया और महीने के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुस्वा किया। और सुबह को योनतन उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था मैदान को गया, और एक छोकरा उसके साथ था, और उसने अपने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़ और ये तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। और जब वो लड़का दौड़ा जा रहा था तो उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गया, और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे योनतन ने चलाया था, तो योनतन ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और योनतन ने उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो योनतन के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, पर उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ। फक्त दाऊद और योनतन ही इसका भेद जानते थे। फिर योनतन ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर को ले जा। जूं ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जुनूब की तरफ से निकला और ज़मीन पर औंधा होकर 3 बार सजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और योनतन ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अबद तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और योनतन शहर में चला गया। पहला समूएल 21 बाब। और दाऊद नूब में अहीमलक काहिन के पास आया, और अहीमलक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमलक का काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलानी जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे यहाँ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 किरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्त ये कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफ़र है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो ज़रूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहाँ नहीं थी, फक्त नज़र की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके अवज़ उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहाँ उस दिन साउल के खादमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदूमी दोइक था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अहीमलक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेज़ा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया,
کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی۔ اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی آفود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا، اور اکیس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارے میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہایت ڈرا، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا، اور پھاٹک کے کیواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ تب اکیس نے اپنے نوکروں سے کہا، لو یہ آدمی تو سڑی ہے، تم اسے میرے پاس کیوں لائے؟ کیا مجھے سیڑھیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو؟ میرے سامنے سڑی پن کرے، کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا؟ پہلا سموئیل 22 باب۔ اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مغارے میں بھاگ آیا، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا، اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے۔ اور وہاں سے داؤد موآب کے مصفا کو گیا اور موآب کے بادشاہ سے کہا میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دیں، جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا۔ اور وہ ان کو شاہ موآب کے سامنے لے آیا، سو وہ جب تک داؤد کھڑ میں رہا اسی کے ساتھ رہے۔ تب جاد نبی نے داؤد سے کہا اس کھڑ میں مت رہ، روانہ ہو اور یہودا کے ملک میں جا۔ سو داؤد روانہ ہوا اور حارت کے بن میں چلا گیا۔ اور ساؤل نے سنا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا ہے، اور ساؤل اس وقت راما کے جبہ میں جاؤ کے درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے۔ تب ساؤل نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا، سنو تو اے بنیامینیوں، کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا، اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا، جو تم سب میرے خلاف سازش کی ہے؟ اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے عہد و پیمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ تب ادومی دوئک نے جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخوتوب کے بیٹے اخیملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اس سے زاردرا دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی۔ تب بادشاہ نے اخیتوب کے بیٹے اخیملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو، یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے، بلوا بھیجا، اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ساؤل نے کہا اے اخیتوب کے بیٹے تو سن۔ اس نے کہا اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی ہے کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی؟ اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے جیسا آج کے دن ہے؟ تب اخیملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح امانتدار کون ہے؟ وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے۔
اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا؟ ایسی بات مجھ سے دور رہے۔ بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا، نہ تھوڑا نہ بہت۔ بادشاہ نے کہا، اے اخی ملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دوئگ سے کہا، تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر۔ سو ادومی دوئگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے۔ اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہتیخ کیا۔ اور اخیتوب کے بیٹے اخیملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابیاتر تھا بچ نکلا اور داؤد کے پاس بھاگا گیا، اور ابیاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ داؤد نے ابیاتر سے کہا، میں اسی دن جب ادومی دوئگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں، سو تو میرے ساتھ رہ اور مت ڈر۔ میں تیری جان کا خواہاں ہے، جو تیری جان کا خواہاں ہے وہ میری جان کا خواہاں ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ پہلا سموئیل 23 باب۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی کہیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا، فلسطیوں کو مار اور کہیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، بس ہم کہیلا کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ، کہیلا کو جا، کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ کہیلا کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کی مویشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے کہیلیوں کو بچایا۔ جب اخیملک کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس کہیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا۔ اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد کہیلا میں آیا ہے، سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگیں ہیں تو قید ہو گیا ہے۔ اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کہیلا میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے۔ اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابیاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ۔ اور داؤد نے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندے نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کہیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے، سو کیا کہیلا کے لوگ مجھ کو اس کے حوالے کر دیں گے؟ کیا ساؤل جیسا تیرا بندے نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے کو بتا دے۔ خداوند نے کہا، وہ آئے گا۔ تب داؤد نے کہا کہ کیا کہیلا کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالے کر دیں گے؟ خداوند نے کہا، وہ تجھے حوالے کر دیں گے۔ تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر کہیلا سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کہیلا سے نکل گیا،
پس وہ جانے سے باز رہا۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالے نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجے پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ اور ان دونوں نے خداوند کے آگے عہد و پیمانہ کیا، اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا۔ تب زیف کے لوگ جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلا کے بن کے قلعوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ سو اب اے بادشاہ، تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے، اس کے مطابق آ، اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالے کرنا ہمارا ذمہ رہا۔ تب ساؤل نے کہا، خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا۔ سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو، اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے۔ سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے، ان ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھر آؤ، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سو وہ اٹھے اور ساؤل سے بیشتر زیف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ معون کے بیابان میں تھے، جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا۔ اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی، سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور معون کے بیابان میں رہنے لگا۔ اور ساؤل نے یہ سن کر معون کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے۔ اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی کر، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلہمخ لکوت رکھا۔ اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے قلعوں میں رہنے لگا۔ پہلا سموئیل 24 باب۔ جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے۔ سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا، اور وہ راستے میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ، یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ، میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبے کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبے کا دامن کاٹ لیا تھا۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسو ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسو ہے۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا۔ اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی، اور بعد اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا، اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندے منہ گر کر سجدہ کیا۔
اور داؤد نے ساؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوا اس کے، اے میرے باپ، دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبے کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبے کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں سے برائی ہوتی ہے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا؟ تو کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے، ایک پسو کے پیچھے؟ بس خداوند ہی منصف ہو، اور میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے، اور دیکھے اور میرا مقدمہ لڑے، اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا، تو ساؤل نے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ اور ساؤل چلا کر رونے لگا، اور اس نے داؤد سے کہا، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی، اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی۔ سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا، اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا۔ سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی، اور ساؤل گھر کو چلا گیا، پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا بیٹھے۔ پہلا سموئیل 25 باب۔ اور سموئیل مر گیا، اور سب اسرائیلی جمع ہوئے، اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا، اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا۔ اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا، اور معاون میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا، اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے۔ سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے، اور اس نے ان جوانوں سے کہا، تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ، اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال و اسباب کی سلامتی ہو۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہیں، اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہیں ان کی کوئی چیز کھوٹی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ، اور وہ تجھے بتائیں گے۔ بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں، اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے، اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں
جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، کیا میں اپنی روٹی اور اپنی پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی۔ سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ اور جوانوں میں سے ایک نے نبال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ، داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجھلایا۔ لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے۔ سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ بندھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تب ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور میں 2 مشکیزیں اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کے 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھے پر لاد لیا، اور اپنے چاکروں سے کہا کہ تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر نبال کو خبر نہ کی۔ اور ایسا ہوا کہ جوں ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کو جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے۔ اور ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگو ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر اے میرے مالک، مجھی پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے۔ اس کا نام نابال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا۔ اور اب اے میرے مالک، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نابال کی مانند ٹھہرے۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے، ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بغچے میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا، یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو تو اپنی لونڈی کو یاد رکھنا۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو،
جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقلمندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا۔ کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا اپنے گھر سلامت جا۔ دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابیجیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشے میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ توڑا، نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں۔ تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا، اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو، جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندے کو بدی سے باز رکھا۔ اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اسے بیاہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بہانے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے، تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ اور ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں اور اس کے جلوں میں تھی ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزرعیل کی اخینوہم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کی جو داؤد کی بیوی تھی لیس کے بیٹے جلیمی پلتی کو دے دیا تھا۔ پہلا سموئیل 26 باب۔ اور زیفی جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل حکیلا کے پہاڑ پر جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارے مزن ہوا، پر داؤد دشت میں نہ رہا، اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کے خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابی نیر بھی، جو اس کے لشکر کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے۔ اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا، اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخیملک اور زرویہ کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرخانے زمین میں گھرا ہوا ہے، اور ابی نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیمند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے
یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا۔ لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سرخانے سے یہ نیزہ اور پانی کی صراحی اٹھا لے، پھر ہم چلے چلیں۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی صراحی ساؤل کے سرخانے سے اٹھا لی، اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا، اور نہ کسی کو خبر ہوئی، اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا، اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا۔ اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابینیر کو پکار کر کہا کہ اے ابینیر، تو جواب نہیں دیتا؟ ابینیر نے جواب دیا، تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے؟ داؤد نے ابینیر سے کہا، کیا تو بڑا بہادر نہیں، اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے؟ پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی؟ کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا، پس یہ کام تو نے کچھ اچھا نہ کیا۔ خداوند کی حیات کی قسم، تم واجب القتل ہو، کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداوند کا ممسوح ہے نگہبانی نہ کی۔ اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی صراحی جو اس کے سرہانے تھی کہاں ہے؟ تب ساؤل نے داؤد کی آواز پہچانی اور کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ داؤد نے کہا، اے میرے مالک بادشاہ، یہ میری ہی آواز ہے۔ اور اس نے کہا، میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنے۔ اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے ملعون ہوں، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد، لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ، میں نے حماقت کی، اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ داؤد نے جواب دیا، اے بادشاہ، اس بھالا کو دیکھ، 100 جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور دیکھ، جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ پہلا سموئیل 27 باب۔ اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، بس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں، اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 600 جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ ماہو کے بیٹے اکیس کے پاس گیا۔ اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں اکیس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے، اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزرعیلی اخینوہم اور نابال کی بیوی کرملی ابیجیل تھی۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔
اور داؤد نے اکیس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں، تیرا خادم تیرے ساتھ دارالسلطنت میں کیوں رہے؟ سو اکیس نے اس دن سکلاج اسے دیا، اس لیے سکلاج آج کے دن تک یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ اور داؤد فلسطینیوں کی سرزمین میں کل 1 برس اور 4 مہینے تک رہا، اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزریوں اور عملیکیوں پر حملہ کیا، کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے۔ اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا، اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا اور اکیس کے پاس گیا۔ اکیس نے پوچھا کہ آج تم نے کدھر لوٹ مار کی؟ داؤد نے کہا یہودا کے جنوب اور یرحمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں۔ اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا، اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلہی نہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا۔ اور جب سے وہ فلسطینیوں کی مملکت میں بسا ہے تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور اکیس نے داؤد کا یقین کر کے کہا، اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے، سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا۔ پہلا سموئیل 28 باب۔ اور ان ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کیں تاکہ اسرائیل سے لڑیں، اور اکیس نے داؤد سے کہا، تو یقین جان کے تجھے اور تیرے لوگوں کو لشکر میں ہو کر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ داؤد نے اکیس سے کہا، پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا۔ اکیس نے داؤد سے کہا، پھر تو سدا کے لیے تجھ کو میں اپنے سر کا نگہبان ٹھہراؤں گا۔ اور سموئیل مر چکا تھا، اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا۔ اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے۔ اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور وہ جلبوہا میں ہمزن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا، اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعے سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گھروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندہ لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سمیول کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سمیول کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو ساؤل ہے؟ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بڈھا
اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ سموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو وہ نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائی کہ میں کیا کروں۔ سموئیل نے کہا، بس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے؟ جس حال کو خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے، اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور عملیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔ ماں سوائے اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بے جت ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا، اور آٹا لے کر گوندا اور بے خمیر روٹیاں پکائیں، اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ پہلا سموئیل 29 باب۔ اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیک میں جمع کرنے لگے، اور اسرائیلی اس چشمے کے نزدیک جو یزرعیل میں ہے خیمہ زن ہوئے، اور فلسطینیوں کے امراء سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اکیس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اکیس نے فلسطی امیروں سے کہا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں، جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی؟ لیکن فلسطی امراء اس سے ناراض ہوئے، اور فلسطی امراء نے اس سے کہا، اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے، تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو، کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں؟ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راست کار ہے، اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، تو بھی یہ امراء تجھے نہیں چاہتے، سو تو اب لوٹ کر سلامت چلا جا، تاکہ فلسطی امراء تجھ سے ناراض نہ ہوں۔ داؤد نے اکیس سے کہا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟
اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تو نے کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں؟ عکیس نے داؤد کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتے کی مانند نیک ہے، تو بھی فلسطی عمرہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے۔ سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا، اور جیسے ہی تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا۔ سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ جائے اور فلسطی یزرعیل کو چلے جائیں۔ پہلا سموئیل 30 باب۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ عملیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں یزرعیلی اخینوام اور کرمیلی نابال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھی، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اور داؤد نے اخیملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابیاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بصور کی ندی پر پہنچے، جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے۔ پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے، کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بصور کی ندی کے پار نہ جا سکے پیچھے رہ گئے۔ اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا، اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا۔ تب داؤد نے پوچھا، تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مصری جوان اور ایک عملیکی کا نوکر ہوں، اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودا کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آگ سے پھونک دیا۔ داؤد نے اس سے کہا، کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا کہ تو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا، تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا۔ جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطینیوں کے ملک اور یہودا کے ملک سے لوٹا تھا کھاتے پیتے اور ضیافتیں اڑا رہے تھے۔ سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سوا 400 جوانوں کے جو اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے، اور داؤد نے سب کچھ جو عملیکی لے گئے تھے چھڑا لیا۔
اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا، اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، نہ لوٹ کا مال، اور نہ کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی۔ داؤد سب کا سب لوٹا لایا، اور داؤد نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے، اور وہ ان کو باقی مواشی کے آگے یہ کہتے ہوئے ہانک لائے کہ یہ داؤد کی لوٹ ہے۔ اور داؤد ان 200 جوانوں کے پاس آیا جو ایسے تھک گئے تھے کہ داؤد کے پیچھے پیچھے نہ جا سکے، اور جن کو انہوں نے بسور کی ندی پر ٹھہرا دیا تھا۔ وہ داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگوں سے ملنے کو نکلے، اور جب داؤد ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے اس سے خیر و عافیت پوچھی۔ تب ان لوگوں میں سے جو داؤد کے ساتھ گئے تھے سب بدذات اور خبیث لوگوں نے کہا، چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے، اس لیے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا ہے کوئی حصہ نہیں دیں گے، سوا ہر شخص کی بیوی اور بال بچوں کے، تاکہ وہ ان کو لے کر چلے جائیں۔ تب داؤد نے کہا، اے میرے بھائیو، تم اس مال کے ساتھ جو خداوند نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤ گے، کیونکہ اسی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور اس امر میں تمہاری مانے گا کون؟ کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے، ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرتا ہے، دونوں برابر حصہ پائیں گے۔ اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے۔ اور جب داؤد سکلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے یہودا کے بزرگوں کے پاس جو اس کے دوست تھے کچھ بھیجا، اور کہا کہ دیکھو، خداوند کے دشمنوں کے مال میں سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یہ ان کے پاس جو بیت ایل میں، اور ان کے پاس جو رامات الجنوب میں، اور ان کے پاس جو یتیر میں، اور ان کے پاس جو ارو ایر میں، اور ان کے پاس جو سفموت میں، اور ان کے پاس جو استمو میں، اور ان کے پاس جو رکل میں، اور ان کے پاس جو یرحمالیوں کے شہروں میں، اور ان کے پاس جو کینیوں کے شہروں میں، اور ان کے پاس جو خرما میں، اور ان کے پاس جو کورحاسان میں، اور ان کے پاس جو عتاق میں، اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے، اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا۔ پہلا سموئیل 31 باب۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیلی مرد فلسطینیوں کے سامنے سے بھاگے، اور کوہستان جلبوہا میں قتل ہو کر گھرے۔ اور فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن اور امیداب اور ملکیشو کو مار ڈالا، اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ تب ساؤل نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ مختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں۔ پر اس کے صلہ بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا، اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گھرا۔ جب اس کے صلہ بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گھرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ سو ساؤل اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا صلہ بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلوبا پر مردہ پایا۔ سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے، تاکہ
ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استرات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ جب یبیس جلحاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یبیس میں پہنچا کر وہاں ان کو جلا دیا، اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کیں اور 7 دن تک روزہ رکھا۔